मजहब है अलग, दौर भी जुदा है। मुल्क सीने में धड़कता है, लहू का रंग एक है। रंग का कोई मजहब नहीं होता, अलग हो सकती है निशानी। जुबानी अलग हो सकती है, लेकिन एक है हमारी कहानी। हम हिंदुस्तानी। नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ ख़वातीन में। मैं हूँ रत्ना शुक्ला आनंद। मुहर्रम के महीने में आज हम हिंदुस्तानी में बात करने जा रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन साहब और हिंदुस्तान से उनके रिश्ते की। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में किस तरह से सब कुछ इतना रचा बसा है कि जब मुहर्रम आता है तो किस तरह से सभी समुदायों के लोग मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं धार्मिक मामलों के जानकार ग़ुलाम रसूल दहलवी जी। साथ ही साथ हमारे यहाँ मौजूद हैं हकीम अफजल अली साहब, जो अमरोहा से आए हैं। वहाँ की भी बड़ी ख़ासियत है, रवायत चली आ रही है वहाँ किस तरीके से अलग अलग संप्रदाय के लोग जो हैं वो त्योहारों को मनाते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ग़ुलाम रसूल साहब, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हुसैन साहब की शहादत और हिंदुस्तान का किस तरह से एक गहरा रिश्ता है, उसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी सवाल किया है आपने कि हज़रत इमाम हुसैन और हिंदुस्तान का क्या रिश्ता है। तो देखिए, सबसे बड़ा रिश्ता ये है कि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी, इमाम हुसैन ने हक़ की के लिए जो कुर्बानी दी, वो दो चीज़ों के लिए दी। नंबर 1 इंसानियत और नंबर 2 जमहूरियत। और हिंदुस्तान इंसानियत और जमहूरियत का दुनिया में सबसे बड़ा देश है। आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंडिया। तो जमहूरियत के लिए जिस शख्सियत ने, जिस इमाम ने अपनी जान को क़ुरबान कर दिया डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, यज़ीद की डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, उसकी यज़ीदियत के ख़िलाफ़। यज़ीद नाम था डिक्टेटरशिप का और हुसैन नाम है जमहूरियत का। और हिंदुस्तान मुल्क है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का। ये सबसे बड़ा ताल्लुक़ है इमाम हुसैन और हिंदुस्तान का। दूसरा सबसे गहरा और बहुत कम जानते हैं लोग, लिटिल नोन जो रिलेशनशिप, अनलाइकली रिलेशनशिप है इमाम हुसैन और हिंदुस्तान का, वो है एक खूनी रिश्ता, एक रिश्तेदारी जो कम लोग जानते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शादी फ़ारस यानी ईरान की एक बहुत बड़ी प्रिंसेस महर बानो से हुई थी। और महर बानो वॉज़ द डॉटर ऑफ एन ईरानियन पारसी किंग। उनकी दूसरी बहन का नाम है शहर बानो की शादी इमाम हुसैन से हुई थी और उनकी बहन का नाम है महर बानो। तो महर बानो की शादी उस ज़माने में हिंदुस्तान के राजा चंद्रगुप्त के बेटे इसके साथ हुई थी। और समुद्रगुप्त की वाइफ का नाम है महर बानो। इस तरीक़े से इमाम हुसैन के रिश्तेदार यहाँ हो जाते हैं हिंदुस्तान में। तो जब इमाम हुसैन ने मुसीबत के वक्त लोग अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं। कहा जाता है कि जब कोई आफत आती है, जब कोई बला आती है, तो करबला में जब इमाम हुसैन का चारों तरफ से घेराव किया गया, दुश्मन फ़ौज ने जब आपके ऊपर पानी बंद कर दिया, जब आपके छोटे छोटे 6 महीने के बच्चे अली असग़र और इमाम हुसैन के दूसरे बड़े बेटे अली अकबर के ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी गई, अरसा हयात तंग कर दिया गया, तो इमाम हुसैन ने दुश्मन फ़ौज से 2 शर्तें रखी कि या तो मुझे अपनी कंडीशंस पर मदीना में पीसफुली रहने दो या फिर मुझे हिंदुस्तान जाने दो। ये तारीख़ी जुमला आपने इसलिए कहा था क्योंकि यही वो रिश्ता जो मैंने आपसे, एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ख़त अपने दोस्त हबीब यमनी को लिखा। हबीब उनके एक दोस्त थे जो अरेबिया में थे। तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर ने अपने कज़िन ब्रदर समुद्रगुप्त को ख़त लिखा कि हम
چاروں طرف سے ہمیں گھیرا گیا ہے، آپ آئیے اپنی فوج بھیجیے. اور یہ ایک پوری لمبی داستان ہے، میں بعد میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہندوستانی حسینی جو حسینی برہمن کہلاتے ہیں، برہمنوں میں ایک گوتر ہے دت، تو دت آج بھی حسینی برہمن کہلائے جاتے ہیں. ان کی ایک بڑی فوج یہاں کربلا میں وہاں گئی، اور یہ ایک پوری داستان ہے. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی عقیدت تاریخ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے. تو یہ کربلا کی داستان ہے کہ ہندوستان کی جو عقیدت ہے امام حسین، اس نے تاریخ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. کبھی کبھی محبت کا جذبہ، عقیدت کا جذبہ عقلی پیمانوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اگر یہ کہیں ہوا ہے تو وہ ہندوستان اور امام حسین کے رشتے میں ہوا ہے. واہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے کہا محبت کی جو بات کہی، یعنی مانوتا کی بات ہے، وہاں شانتی ہے، سدبھاونا ہے، پریم ہے. آپ امروہہ سے آتے ہیں افضل صاحب، وہاں کی کچھ خاص روایت ہے، وہ ہم جاننا چاہیں گے، ہمارے درشکوں کو بتائیں کس طرح سے محرم کے مہینے میں وہاں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج محرم الحرام کا مہینہ. ہمارے یہاں امروہہ میں محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے جلوس تعزیہ نکالے جاتے ہیں امام حسین کی شہادت میں، جس میں ساری کمیونٹی اس کا استقبال کرتی ہے. اور ایک ہمارے ہاں بہت پرانا پرسدھ مندر ہے گنگا مندر، وہاں کے بھی لوگ جو ہیں ہمارے محرم کے ان تعزیوں کا جو جلوس نکالا جاتا ہے اس کا بھی استقبال کرتے ہیں. اور ساری کمیونٹی مل کر اس کا استقبال کرتی ہیں. بہت پریم سے، بہت محبت کے ساتھ جو ہے اس جلوس کو نکالا جاتا ہے. جی جی جی. غلام رسول صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بھارتی سنسکرتی جو ہے، ہماری ہندوستانی سنسکرتی جو ہے، اس میں سب کچھ اپنایا جاتا ہے. جو آتا گیا اس کو ہم اپناتے گئے اور اس میں شامل کرتے گئے. وہ کون سی باتیں ہیں جو اس مہینے میں یاد آتی ہیں اور دکھائی دیتی ہیں، اور پھر سے وہ روایتیں جو ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں؟ یہ اصولوں کی باتیں ہیں. ہندوستان جن اصولوں پہ، ہندوستان کی سرزمین، ہندوستان کی تہذیب، یہاں کی پرمپرا، یہاں کی سبھیتا اور یہاں کی کے سارے دھرم، جو وبھن دھرموں کا گلدستہ ہے ہندوستان، تو ان سب کے جو اصول ہیں، ان کے جو پرنسپلز ہیں، وہ پرنسپلز میچ کھاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پرنسپل سے، حسینی اصولوں کے ساتھ. یزید اور امام حسین صرف دو شخصیتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دو نظریوں کا نام ہے. اور ہندوستان کا جو نظریہ انسانیت ہے، ہندوستان کا جو نظریہ آدمیت اور نظریہ مساوات، بھائی چارگی کا جو نظریہ ہے، اس سے امام حسین علیہ السلام کا نظریہ آپ کے کا اصول بالکل ہی میچ کھاتا ہے. یزید نام ہے جبر کا، ظلم کا، اور امام حسین نام ہے صبر کا. یزید نام ہے دہشت گردی، انتہا پسندی، ظلم و تشدد اور مطلق الانانیت، یعنی انارکی کا. اور امام حسین نام ہے امن کا، امام حسین نام ہے انسانیت و محبت کا. اور اگر یزید نام ہے مطلق الانانیت کا، تو امام حسین نام ہے مساوات انسانی کا، انسانی بھائی چارگی اور انسانی برابری کا، سماجی برابری کا. یزید مکمل طور پر کرپشن کا نام ہے، اور کرپشن کے 3 ڈائمنشنز ہیں. ایک سیاسی پولیٹیکل کرپشن، اور ایک سماجی کرپشن، سوشل کرپشن، ایتھیکل کرپشن، اخلاقی کرپشن، اور ایک مالی کرپشن، فائنینشیل کرپشن. اور امام حسین نام ہے کرپشن کے خاتمے کا. تو جب ہم ہندوستان کے ڈھانچے پہ غور کرتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ پہ غور کرتے ہیں، تو ہندوستان امام حسین کے تمام اصولوں سے ہندوستان کی ہندوستانیت، ہندوستان کی جمہوریت، ہندوستان کی تہذیب و ثقافت بالکل میچ کھاتی ہے. یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ہندوستان جانے دو، لیٹ می گو ٹو انڈیا. انہوں نے یہ کہا. اور سب سے اہم بات آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین کی شہادت سے دنیا میں اگر کسی فریڈم فائٹر نے انسپریشن ڈیرائیو کیا ہے تو وہ ہیں ہمارے فادر آف دا نیشن باپو مہاتما گاندھی جی. صاف لفظوں میں کہا کہ آئی ہیو لرنڈ فرام امام حسین ہاؤ ٹو بی وکٹوریس وائل بینگ اوپریسڈ. مظلوم ہوتے ہوئے بھی، اوپریسڈ ہوتے ہوئے بھی فتح اور جیت کیسے حاصل کی جاتی ہے، یہ میں نے امام حسین سے سیکھا. اور گاندھی جی نے انسپائر کیا افریقہ کے گاندھی نیلسن منڈیلا کو،
اور نیلسن منڈیلا کہتے ہیں, انہوں نے اپنے یادداشتوں میں لکھا ہے جی کہ I spent over 20 years in prison. One night, I decided to give up and sign all the contracts, signing all the conditions by the government. But suddenly, I thought of Imam Hussain, and then Imam Hussain strengthened me to continue my struggle against apartheid, against جو نسل پرستی کے خلاف, جی فاشزم کے خلاف جو ان کی لڑائی تھی اس کے خلاف. تو امام حسین نے انسپائر کیا گاندھی جی کو, اور گاندھی جی نے نیلسن منڈیلا کو انسپائر کیا. ہماری ہندوستانی تاریخ بھری پڑی ہے. جی سروجنی نائیڈو کہتی ہیں کہ میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ ان کی قوم میں امام حسین جیسا جیالہ پیدا ہوا. جی میں فخر کرتی ہوں ان کی شخصیت پر. ڈاکٹر راجندر پرساد کہتے ہیں کہ کربلا کی تاریخ ہندوستان کی ان سچی کہانیوں میں سے ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی, اور جس سے صبر اور ایثار یعنی قربانی کا درس ہم آج بھی سیکھتے ہیں. جی اور رانی لکشمی بائی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ محرم کو بالکل جذبہ عقیدت کے ساتھ مناتی تھی, سوگ مناتی تھی. دنیا میں بہت سارے سوگ منائے جاتے ہیں, لیکن وہ کوئی 1 دن کا سوگ ہوتا ہے, کوئی 2 دن کا ہوتا ہے, یا زیادہ سے زیادہ 3 دن کا سوگ مناتے ہیں. جی لیکن امام حسین کی شہادت کا سوگ تقریباً 40 دن تک ہندوستان میں منایا جاتا ہے. پوری دنیا میں کہیں اگر 40 دن تک امام حسین کی شہادت کا سوگ اور ماتم منایا جاتا ہے, تمام دھرموں میں, تمام مذہبوں میں, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب میں, اور حسینی برہمنوں میں, دتوں میں, تو وہ امام حسین کی شہادت ہے ہندوستان میں. یہ گہرا رشتہ ہے امام حسین کا ہندوستان کے ساتھ. جی جی واقعی. افضل صاحب, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہندوستانیت کی بات ہو رہی ہے, حضرت امام حسین صاحب کے رشتے کی بات ہوئی, جی ہمارے یہاں کا جو تانا بانا ہے وہ اتنا مضبوط ہے, اتنا رچا بسا ہے, ہماری سنسکرتیاں جو ہیں وہ اتنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملی جلی ہیں کہ ہم الگ ہو کے بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے شاید نہیں رہ سکیں گے, ہمیں لگے گا کچھ مسنگ ہے. وہ کون سی کچھ اگر آپ کچھ ادہرن پیش کر سکیں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جب آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ریلیجنس الگ ہیں یا کچھ ہیں, ہمیں صرف لگتا ہے کہ صرف ہم ایک ہندوستانی ہیں, اور صرف ہم یہاں ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک طرح سے ایک ادہرن ہے. جی جیسے میں نے ابھی کلام پاک پڑھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے میننگس یہ ہیں کہ ہم شیطانوں سے پناہ چاہتے ہیں. جیسے ہمارے غلام رسول صاحب نے ابھی ایک بات کہی کہ یزید نام ہے شیطانیت کا. بے شک یزید نام ہے جو آج کے دور میں جو لوگ امن کے خلاف بہت سارے ایسے پروپیگنڈے ہیں جو اپنا رہے ہیں, جس میں ہمارے بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اسے ہمارے امام حسین صاحب نے یہ سچ کر کے دکھایا کہ یہ دیکھو کہ ہم جو ہے جمہوریت کے لیے اور انسانیت کے لیے وہ قتل عام ہو گئے. انہوں نے دنیا کو نہیں, ہندوستان کو نہیں, پوری عالم انسانیت میں سارے دھرم کے لوگ آ جاتے ہیں. انہوں نے یہ سکھایا کہ ظلم کے خلاف, اور آج کے جو یزیدی لوگ ہیں, یزیدی یہ نہیں کہ اس دور میں بھی یزیدی تھے, یزیدی آج بھی دور میں ہیں جو ہماری کمیونٹی کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے ہندوستان میں اتنی محبت ہے کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کے تہوار مناتے ہیں, ان کا استقبال کرتے ہیں, پیار محبت میں ہم ایک دوسرے کا, وہ عیدی ہمارے ہاں مٹھائی کھانے آتے ہیں, ہم ان کے ہاں دیپاولی میں بھی مٹھائی کھانے جاتے ہیں. اس لیے ہمارے ہندوستان کی محبت کو جو ہے کسی کی نظر نہیں لگ سکتی. یہاں اتنی محبت ہے, اور اگر کوئی نظر لگانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے ہاں اسلام کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیے, ہمارے ہاں سناتن دھرم کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیے, ہر جگہ امن کی بات, پیار کی اور محبت کی اور بھائی چارے کی بات کہی جاتی ہے. وہ کون سی سمانتائیں دیکھتے ہیں آپ دونوں ریلیجن میں, جو یا سبھی ریلیجنس میں وہ سب ہیومینٹی کا ہی سندیش دیتے ہیں, صرف مانوتا کا سندیش. جی کہاں پہ گڑبڑیاں آ جاتی ہیں, کیسے آ جاتی ہیں؟ حکیم صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ ہر دور میں یزید اور یزیدیت ہوتی ہے, ہر دور میں یزید اٹھتے ہیں. ایک بہت مشہور شعر ہے کہ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. اور یہ اگر کہیں ہوتا ہے تو اس کا سب سے کھلا ہوا جو سب سے زبردست نمونہ ہمیں ہندوستان میں نظر آتا ہے. ہندوستان میں شبیری روح, حسینی روح یہاں کی گھٹی میں پلا دی گئی ہے. اسی لیے کسی شاعر نے یہ کہا ہے
کسی پنڈت شاعر نے یہ کہا ہے کہ ہند میں اگر آ جاتے، ہند میں اگر حسین ابن علی آ جاتے، ہند میں اگر حسین ابن علی آ جاتے، چومتے ان کے قدم پل کے بچھاتے ہندو، اور جنگ کرنے یہاں شبیر سے آتا جو یزید، اس کو راون کی طرح دھول چٹاتے ہندو. واہ. تو یہ حسینی روح اور جو جذبہ ہے وہ ہندوستان آپ دیکھیں ہندوستانی فوج میں ہے وہ چیز. جی جب بھی ہمیں یزیدی فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سرحدوں سے، ملک کی سرحدوں سے جب بھی بد نظر لوگ ہمیں بد نظری کا شکار بناتے ہیں، تو یہاں کی فوج ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہے. جی. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. جب ہمارے ہندوستانی سرزمین پہ جب اٹیکس ہوئے، ٹیرر اٹیکس ہوئے، چاہے وہ ممبئی ٹیرر اٹیک ہو، چاہے وہ کشمیر میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں، تو جب بھی اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں تو ہندوستانی فوج راوڑوں کو دھول چٹاتی ہے. اور یہ حسینی جذبہ آج بھی ہندوستان کی بہادری میں، یہاں کی شجاعت میں. ہندوستانی تلواریں بہت مشہور تھیں. امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں جو ہندوستانی برہمن پہنچے تھے، جی. تو حسینی برہمنوں نے ہندوستان کی تلواریں وہاں چمکائی تھیں. آج بھی السیف الہندی، انڈین سورڈز، ہندوستان کی تلواریں عرب میں مشہور ہیں. جی. اور کربلا میں آج بھی وہ الدیار الہندیہ موجود ہے، جی. انڈین لینڈ موجود ہے، ہندوستانی زمین، سرزمین موجود ہے جسے الدیار الہندیہ کہا گیا، جہاں حسینی برہمنوں نے اپنا خیمہ زن کیا. اور امام حسین جب تک وہ پہنچے تھے اس وقت تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی. جی. لیکن ان کی شہادت کے بعد انہوں نے اپنی تلواریں اپنی گردن پہ رکھی کہ ہم جب جن کے لیے ہم یہاں لڑنے آئے وہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں. لیکن ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا رہاب دت، اس نے کہا نہیں، ابھی بھی حسین کی روح زندہ ہے، ہم ان کی روح کے لیے لڑیں گے، حق کے لیے لڑیں گے. اور جو یزیدی فوج سے انہوں نے اس وقت تک لڑائی کی جب تک کہ ان میں سے بہت سارے وہیں شہید ہو گئے اور بہت سارے واپس ہندوستان آ گئے. اور اسی وجہ سے آج تک ہندوستان میں ماتم کی روایت دنیا کے ہر ملک سے زیادہ ہے. جی. جی. ہر مذہب کے لوگ یہاں ماتم کرتے ہیں. اسی وجہ سے جوش ملیحہ بادی جیسے شاعر کو کہنا پڑ گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہمارے ہیں حسین. سبحان واہ، سبحان. کیا بات ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے یہاں سے حسینی برہمن جو ہیں وہ وہاں گئے، حق کی لڑائی کے لیے گئے. یہ بات کہیں نہ کہیں ایک پوری دنیا کے لیے ایک میسیج ہے کہ حق کی لڑائی کے لیے کبھی ہم کسی پہ آکرمن تو کرتے نہیں ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں، ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن حق کی لڑائی کے لیے بھی اگر کسی نے پکارا تو ہم وہاں پہنچے، ہندوستان سے وہاں پہنچے اور ہم نے وہ مدد کی. اور اس کی مثالیں آج بھی زندہ ہیں. جب عراق میں 40 نرسز کو ISIS نے کڈنیپ کر لیا تھا تو دنیا کی کون سی فوج وہاں پہنچی تھی؟ اور اس میں نہ صرف ہندوستانی بلکہ پاکستانی نرسز بھی تھیں. اگر ہندوستان چاہتا تو صرف اپنے ملک کی نرسز کو بچا کے اور پڑوسی ملک کو نہ لیکن دشمن ملک کی بھی نرسز کو بچانا، یہ حسینی جذبہ ہے جو ہندوستان نے عملی طور پہ پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھایا ہے. آج جو ضرورت ہے انسانیت کی ضرورت ہے. ہم سب بھلے ہی الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں، لیکن اگر اس کو بہت بڑے نظریے کے ساتھ دیکھیں تو ضرورت صرف انسانیت کی ہے. میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا، امام حسین کو دھوکہ دیا گیا تھا، عراق والوں نے دھوکہ دیا تھا. عراق میں ایک جگہ ہے کوفہ، اور کہتے ہیں کہ کوفی بہت بے وفا ہوتے ہیں. تو کوفہ والوں نے، عراق والوں نے دھوکہ دیا اور انہیں امید کی جو کرن نظر آئی تھی وہ ہندوستان سے نظر آئی تھی. تو ایک طرف جب اپنوں نے دھوکہ دیا، عراق میں بلا کر کے امام حسین علیہ السلام کو ہیوملیٹ کیا گیا اور ان کے خلاف سازش کی گئی، تو انہیں اگر وفا کی امید کسی سرزمین سے نظر آئی، کہیں اگر انہیں اپنا شیلٹر اور جائے پناہ نظر آئی تو وہ ہندوستان. آج بھی دوبارہ آپ دیکھیں عراق میں ISIS نے خود مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، مسلمانوں کو ہی انہوں نے شہید کیا. ہندوستان کے بھی ایک بہت بڑے صوفی اسکالر تھے، میرے استاذ ہیں، وہ شیخ اسید الحق قاسم القادری، ان کو عراق میں ISIS نے اٹیک کیا، ایک انڈین صوفی اسکالر کو. پھر جو نرسز کی، تو جب بھی آپ یہ دیکھیں امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سیریا جانے دو، مجھے شام جانے دو، مجھے کسی اور اسلامی ملک میں جانے دو، مجھے یمن جانے دو، مجھے مصر جانے دو، یا مجھے ایران جانے دو.
انہوں نے کہا مجھے ہندوستان جانے دو. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے. خوشبو آتی ہے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میرے نواسے کو جب کربلا میں گھیر دیا جائے گا تو ہندوستان ہی سے ایک فوج آئے گی جو ان کی شہادت کا احترام کرتے ہوئے وہاں پہنچے گی, اور میرے نواسے کو ہندوستان سے وفا کی امید ہوگی. اس وجہ سے انہوں نے کہا, یہی جبھی علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن یہی ہے, میرا وطن یہی ہے, میرا وطن. یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں. What was the fragrance that Prophet felt from India? What was the cool breeze that Prophet felt from India? That was the Hussaini spirit, جو یہاں کی کچھ نہ کچھ تو یہاں کی سرزمین میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات جو کہی. کہتے ہیں بھارت بھومی دیو بھومی ہے, سنتوں پیروں کی بھومی ہے. سنت اور پیروں. تو یہ جو بات ہے یہ کہیں نہ کہیں اس سے ثابت ہوتی ہے. بالکل. اور واقعی جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسے گرو نانک دیو جی نے کہا تھا کہ ایک نور تے سب جگ اپجیا, تو وہ ایک نور سے ہی سب پیدا ہوئے ہیں. اب ہم سب نے اگر اپنی اپنی اہم کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے اگر چیزوں کو بانٹ دیا ہے یا آج جنگیں ہو رہی ہیں تو وہ تو ایک وہ واقعی. اور ہندوستان نے ہمیشہ اس کا جواب محبت سے دیا ہے. بھکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے, اس دیس کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. پریت میں. تو پریت سے جواب دیا ہے, محبت سے جواب دیا ہے. محبت فاتح عالم. ہر جگہ ہندوستان نے محبت کے ذریعے ہی, آج کے دور میں جب ہم ایک کہا جاتا ہے کہ ہم بالکل ہی اینڈ ٹائم پہ آ چکے ہیں, انسانیت اور جو مانوتا کا خاتمہ اس وقت ہونے لگا جب آپ نے دیکھا کووڈ آیا, بایولوجیکل وار آیا. اس وقت بھی سب سے زیادہ جو آکسیجن مین دنیا میں پائے جا رہے تھے وہ ہندوستان میں پائے جا رہے تھے. کورونا وائرس ہندوستان میں پائے جا رہے تھے. تو ایک طرف جب کسی کہیں پڑوسی ملکوں سے اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ بایولوجیکل وار کی کوشش ہو رہی ہے, تو ہندوستان نے پوری دنیا کو یہ محبت کا علاج, انسانیت کے درد کا علاج فراہم کیا. بالکل. بھلے ہی ہمارے پاس کمی بڑھ گئی ہو, لیکن ہم نے دوسرے ملکوں کو خوب دیا, یہاں تک کہ ہم نے چائنا کو بھی خوب آکسیجنز اور کٹس دیے. بالکل. تو ہم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی, درد نہیں دیا, بلکہ دوا دی. دوا سے یاد ہے حکیم صاحب سے آپ سے بات کرتے ہیں کہ کورونا کا جو سمے تھا وہ ایک ایسا وقت تھا جس سمے واقعی جو یہاں کی جو ایک ہارمنی ہے, یہاں کے لوگوں کی انسانیت ہے وہ دیکھنے کو مل رہی تھی. وہ آپ تھوڑا سا بتائیں, آپ دونوں اس سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ اس دور میں جو ہے وہ لوگ صرف انسانیت ہی نظر آ رہی تھی اس دور میں. جی, ہمارے یہاں امروہہ میں جب کووڈ کی پہلی لہر آئی تو اس ٹائم اتنی پرابلمس کریٹ نہیں ہوئی, لیکن جب دیکھا کہ لوگ جو ہے کھانے کے لیے جو ہے نا انہیں پرابلم کریٹ ہونے لگی, گھر میں کھانا نہیں ہے, تو امروہہ کی کمیونٹی, مسلم کمیونٹی, ہمارے یہاں کئی آرگنائزیشنس بنی ہوئی ہیں جنہوں نے مل کے آپس میں پرشاسن کے مادھیم سے کووڈ-19 کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے ساری کمیونٹی کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ انہیں کھانے کے لیے بھی چیزیں مہیا کرائی. اس کے بعد جب سیکنڈ لہر آئی تو ہمارے یہاں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے فادر ایکسپائر ہو گئے, ان کا نام پنڈت وپن شرما جی تھے. تو ان کا جب ایکسپائر ہو گئے تو وہاں پہ انہیں داہ سنسکار کے لیے پرابلم کریٹ ہوئی, ان کے لیے کوئی لوگ آگے ہی نہیں آئے, تو مسلم کمیونٹی وہاں آگے آ کر ان کا داہ سنسکار کیا. ہمارے یہاں امروہہ میں ایک بچھو والا مزار شریف بھی ہے. جی, بچھو والا جو مزار شریف ہے وہاں کی حقیقت, جی شاہ عنایت, ہاں, حضرت شاہ ولایت صاحب, حضرت شاہ ولایت صاحب, وہاں کی ایک مانیتا یہ ہے کہ وہاں بچھو کوئی بھی زہریلی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی. وہاں کی بھی ایک سنستھا ہے, اس نے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے کووڈ-19 میں, بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے, اور سبھی لوگوں نے. ہمارا امروہہ پریم, آپس میں پریم سدبھاونا کا امروہہ کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے پورے ہندوستان میں کہیں بھی وواد ہو جاتے ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, لیکن یہ امروہہ میں نہیں ہوتی, کیونکہ امروہہ میں بڑی محبت اور امن پرستی ہے, اور حسینی سب سے زیادہ ہمارے امروہہ میں. آپ نے مجھے یاد دلا دی, تو بڑی بات ہے. جی جی, آپ کے یہاں ہمیشہ اس طرح کی یہ چیزیں قائم رہیں, بھگوان کا آشیرواد آپ پہ بنا رہے آپ سب. جی جی, انہوں نے مجھے یاد دلا دی جس طرح امروہہ کی مثال دی انہوں نے. ناگپور میں میں نے دیکھا بابا تاج الدین جو درگاہ ٹرسٹ ہے, اس کے جو اب ٹرسٹی ہیں جناب پیارے خان صاحب, پیارے خان صاحب کو آکسیجن مین کا ٹائٹل دیا گیا. ناگپور یا آئی تھنک وہاں کی
ایڈمنسٹریشن نے ان کو یہ، کیونکہ انہوں نے ایک ایگزامپل قائم کیا، ایک درگاہ کے ٹرسٹی نے کس طریقے سے بابا تاج الدین سے انسپائرڈ ہو کر کے آکسیجن پرووائڈ کیا، ویکسینیشنز کے لیے کافی کام کیا. تو آپ نے بھی کافی کام کیا ہے؟ جی، میرا تجربہ یہ رہا کہ چونکہ مجھے الحمدللہ کووڈ تو نہیں ہوا، اور میں کورونا میں فرسٹ ویو میں آئی واز اسٹینڈرڈ ان سوئٹزرلینڈ، وین آئی کیم بیک اینڈ دا سیکنڈ ویو واز ڈیڈلی. اس وقت انسانیت سسک رہی تھی ہندوستان میں. تو اس وقت بہت سارے تجربات ہوئے. ایک صاحب کو ان کے پورے فیملی ممبرز، وہ جوائنٹ فیملی ممبرز میں رہ رہے تھے، وہ اتفاق سے ہمارے برہمن تھے، ان کو کوئی نہیں لے جا رہا تھا، تو مجھے کاندھے پہ اٹھا کے انہیں لے جانے کا موقع ملا. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو بالکل خوف و ہراس میں مبتلا تھے، دہشت میں مبتلا تھے، ان کو امید دینے کی کوشش یہ کرنے کا مجھے موقع ملا. تو یہی وہ جذبہ ہے جو ہندوستان جس کے لیے جانا جاتا ہے. انڈیا از نون فار آل دس. اگر اس جذبے میں کمی آ گئی کسی بھی لیول پہ تو ہم اپنی شناخت بھول جائیں گے، ہم اپنی پہچان کھو جائیں گے. واقعی اس کو زندہ رکھنا یہی حسینیت ہے. یہی حسینیت. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف ماتم، جلوس اور محرم کے فاتحہ تک ہی ہماری حسینیت زندہ نہ رہے، بلکہ خدمت خلق میں وہ آئے. واہ، بہت اچھی بات کہی ہے آپ. در و دیوار پہ لکھتے ہو یا رسول اللہ، دلوں میں کیوں نہیں لکھتے ہو یا رسول اللہ. یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ آدھیاتم کا بھی اس میں بہت بڑا ایک رول ہے. ابھی جیسے ساون کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی محرم کا مہینہ، یہ ایک ایسا ہے. اور اب اس سمے بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، جب سامپردائک سدبھاؤ، جب کانوڑ یاترا بھی نکلتی ہے، وہ آپ تھوڑا بتائیں گے کس طرح سے یہ. جی، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ ادھیاتم کا جو مہتو ہے کربلا اور محرم کے مہینے کا، آپ دیکھیں یہ انٹر اسپریچول سگنیفیکنس ہے. کربلا از اے بیوٹیفل ایمباڈیمنٹ آف انٹر اسپریچول سگنیفیکنس. اور انٹر اسپریچول ہارمنی، انٹر اسپریچول سینرجی، کو ایگزسٹنس، اس میں صرف انٹر فیتھ ہی نہیں بلکہ انٹرا فیتھ یونٹی سامنے آتی ہے، جہاں ایک طرف ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب حسین کی حسینیت کو سلام کرنے کے لیے ماتم اور جلوس میں نظر آتے ہیں، وہیں دوسری طرف شیعہ اور سنی جو عام طور پہ یونائٹڈ نہیں ہوتے اور ان کے درمیان بہت زبردست ڈاکٹرینل ڈفرینسز ہیں، اعتقادی، بلیف بیسڈ، فیتھ بیسڈ کانفلکٹس ہیں. لیکن اگر دنیا میں کہیں بھی شیعہ سنی یونٹی نظر آتی ہے محرم کے موقع پہ تو وہ ہندوستان ہے. اور میں ابھی کشمیر میں ایک ہفتہ رہ کے آیا. کشمیر میں نے دیکھا جہاں پہ تقریباً کئی سالوں کے بعد محرم پروسیشن کو الاؤ کیا گیا ہے، بیکاز دا ایٹماسفیئر ان کشمیر ہیز بین فار بیٹر اینڈ پیسفل ناؤ تھینکس ٹو دا ایفرٹس آن بوتھ لیولس، پبلک اینڈ ایز ویل ایز گورنمنٹ. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہر جگہ یہ امام خمینی کا آپ نے نام سنا ہوگا، امام خمینی کا یہ قول لگا ہوا تھا کہ شیعہ اور سنی یہ اسلام کے دو بازو ہیں، اور ان میں جو دراڑ پیدا کرے وہ اسلام کا باغی ہے. یعنی شیعہ اور سنی کو جوڑنے کی کتنی خوبصورت کوشش وہاں پہ کی جا رہی ہے. کشمیر میں نے ہر جگہ دیکھا کہ گاندربل جو سری نگر کا پہلے حصہ ہوا کرتا تھا اب ایک الگ ڈسٹرکٹ ہے، گاندربل میں ایک جگہ ہے ڈھب کے اندر جہاں شیعہ میجورٹی ہے، بہت ہی پیسفلی سکون کے ساتھ وہ پروسیشنز فرسٹ محرم سے لے کے 10th تک انہوں نے سارے پروسیشنز کیے ہیں. مجالس حسین ہوئی ہیں، اور ان میں نہ صرف یہ کہ شیعوں نے بلکہ سنی علماء بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. صوفی علماء، سنی اہل سنت و جماعت کے جو اعتقادی کہلاتے ہیں. تو یہ اعتقاد کا معاملہ ہے، یہ عقیدت کا معاملہ ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں عقیدت تاریخ سے بھی آگے گزر جاتی ہے اور عقیدت نے عقل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. عشق وہ چیز ہے جو عقل کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. تو یہی وہ عقیدت ہے. جی، اور اس میں اگر ہم وہ ساون کا مہینہ جو ہے اور وہ کس طرح سے سامپردائک سدبھاونا ہے وہ بھی آپ جوڑ دیجیے اس میں. ساون اور محرم یہ دونوں ہی درس دیتے ہیں کہ ہم عشق اور عقیدت والے لوگ ہیں، اور کبھی کبھی ہم اپنے عشق اور عقیدت میں
بہت ساری جو تاریخی غلطیاں ہوئی ہیں، جو تاریخی اختلافات ہمارے ہوئے ہیں، ان سب اختلافات کو بھول کر کے ہم ایک پل بنانے کا، برج بلڈنگ کا کام کرتے ہیں. ہر مذہب اور ہر دھرم اور ہر کمیونٹی اور ہر اسکول آف تھاٹ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت خوبصورت موقع ہے محرم اور ساون کا. یہ دونوں مل کر کے ہمیں ملنے کی، ہمیں ملاپ کی دعوت دے رہے ہیں. ہمیں مناظرے کی نہیں بلکہ مکالمے کی دعوت دے رہے ہیں. ہمیں ڈیبیٹ کی نہیں بلکہ ڈائلاگ کی دعوت دے رہے ہیں. اور ہمیں کانفرنٹیشن کی نہیں بلکہ ریکنسیلیشن کی دعوت دے رہے ہیں. بہت ہی اچھا سندیش جو ہے وہ اس کارکرم کے مادھیم سے مجھے لگتا ہے پہنچا ہوگا کہ واستو میں آج ضرورت ہے، جو تہوار آتے ہیں، جو ہمارے جن چیزوں کو ہم نے ابھی تک اپنایا ہے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور آدھیاتم کے ذریعے بھی پوری دنیا میں شانتی پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مانوتا کے ہت میں ہیں، جو ہر دھرم کا پیغام ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. نمسکار.